अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज हम सूरह अल जासिया जो सूरह नंबर 45 है उसके ताल्लुक से कुछ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करेंगे। इसमें 37 आयत है और 4 रुकू हैं। और ये अगर देखें तो ये हामीम के नाम से जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये 7 सूरतें हैं जिसमें से हमने अब तक सूरह गाफिर यानी सूरह मोमिन को कहते हैं वो नंबर 40 था। उसके बाद सूरह फुस्सिलत और जिसको हामीम सजदा कहते हैं वो 41 था। उसके बाद सूरह शूरा करें 42। उसके बाद सूरह ज़ुखरुफ की है 43, सूरह दुखान 44, अल जासिया 45 आज कर रहे हैं। उसके बाद एक सूरत रह जाएंगी सूरह अहकाफ जो 46 से रहे, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे कर देंगे। तो ये जो हामीम से शुरू होने वाला सिलसिला है उसके जो है ये लास्ट बट वन है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे जो हम करेंगे सूरह अहकाफ वो भी हामीम से शुरू होने वाली सूरतें। इस सूरत में जो कुछ जो डिस्कस हुए हैं वो सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बता देता हूँ। उसके बाद फिर जो हमारा सिलसिला है एक एक रुको में कोई चीज़ें होंगी, क्विक वो डिस्कस कर लेनी है। इसमें आप अगर देखेंगे तो पहले रुको में बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस हुए उनमें से अगर आप गौर करेंगे, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम ख़त्म कर देंगे तो ये सूरह एक मरतबा ज़रूर पढ़ें और उसके तर्जुमे पे ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह जो हम डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट्स फिर से आपको एक उसका क्लियरेंस हो जाता है। इसमें जो फर्स्ट रुकू में जो आए हैं अब आप और करेंगे तो देखिए आयत जो खत्म होती है 4 चीजों के ऊपर स्ट्रेस किया गया है। अब आप देखेंगे तो एक तो मोमिनीन के ऊपर खत्म होते हैं यानी जो ईमान वाले हैं उनके कुछ क्वालिटीज बताए गए हैं। उसके बाद युखिनून यानी यकीन करने वाले, उसके बाद याकिलून अकल रखने वाले, और युखिनून का मतलब यह कि यकीन रखने वाले, और याकिलून अकल रखने वाले, और यतफक्करून वो हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। यानी मोमिनीन है, यकीन करने वाले युकिनून है, याखिलून है, यतफक्करून है। ये अब आप आयतें जब पढ़ेंगे ना तो इसमें चीजें हैं, तो मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों के सिफात बयान किए हैं ये क्या करते हैं। अच्छा, इस सूरत में जो डिस्कस हुए हैं ना, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो सारी दुनिया की तख्लीक अल्लाह ताला ने जितने चीजें दुनिया में बनाए हैं वो कहते हैं कि इंसानों तुम्हारी खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने ये बताए हैं। ये इसमें एक आयत है, आप जरूर देखें। वो आयत में बता दिया कि सारी दुनिया की जितनी तख्लीक़ात हैं वो इंसानों तुम्हारे लिए बनाए गए। और अल्लाह ताला बताते हैं कि इंसान जो है अब्दियत के लिए बनाया गया है, यानी सारा जहां तेरे लिए है और तू मेरे लिए है। क्योंकि हमको सूरह ज़ारियात में देखें तो आयत क्या मरतबा आपको मैं बताया हूँगा और आप लोग भी सुने होंगे और जानते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून। इंसान और जिन्नों की तख्लीक किस लिए किए गए? अल्लाह की इबादत के लिए। हम जैसे अपना कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ये भी हो सकता था अल्लाहु इलाहा, माने तो वही हुए ना, अल्लाह हमारा इलाह है, माबूद है। मगर कलमा हमारा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले सारी की नफी हो जाएगी, कोई और माबूद नहीं है, उसके बाद कहेंगे सिवाय अल्लाह की। तो अल्लाह ताला वही चीज यहाँ हमारे लिए भी बता दे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इल्ला का लफ्ज इस्तेमाल है, यानी तुम्हारी तख्लीक और किसी मकसद के लिए नहीं की गई सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की इबादत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ था इसमें एक आयत से। दूसरी चीज ये हमारे पास डिस्कस हुई है, एक आयत में बताया कि बहुत सारे इंसान हैं जो अपने नफ्स को इलाह बना लिए। तो हमको उससे एक लेसन ये निकलना चाहिए कि अपनी नफ्स की गुलामी से बचो। होता क्या है, अल्लाह का हुक्म एक होता है
اور نفس ہم کو ایک دوسرا حکم دیتا ہے. اب آپ جس کو اختیار کریں گے وہ اس کو اپنا حاکم اور نعوذ باللہ اپنا خدا بنا لیا. ایک مثال پرانے زمانے دیا کرتے تھے لوگ، گھوڑے کی سواری جو کرتے تھے تو گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، وہ لگام پکڑا ہوا گھوڑے کو ڈائریکٹ کرتا تھا کہ کس جگہ جانا ہے، کہاں سیدھا چلنا ہے، کہاں رائٹ ٹرن لینا ہے، لیفٹ ٹرن ہونا ہے، واپس چلنا ہے. یہ سارا کنٹرول جو ہے جو گھوڑا کے اوپر جو سوار رہتا تھا وہ کرتا تھا. اس کے بعد اگر وہ تھک جاتا تھا تو بعض مرتبہ ایسا انگنی آ رہی تو گھوڑا دیکھتا تھا کہ مالک کچھ کنٹرول نہیں کر رہا ہے، تو گھوڑا جو ہے جس طرف اس کا دل چاہے اس طرف موڑ کے چلے جاتا. تو یہی ہمارا اور نفس کا معاملہ ہی ہے. اگر آپ کنٹرول کریں گے تو نفس آپ کے کنٹرول میں رہے گا، اگر نہیں کریں گے تو نفس آپ کا حاکم بن جائے. تو گھوڑا جو سوار ہے وہ گھوڑے پہ کنٹرول کرنے کے بجائے گھوڑا آپ کے کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کس طرف لے جاؤں، کہاں ٹرن کر لوں، کیسا کرنا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ گمراہی سے بچو. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، علم کے باوجود بھی گمراہی ہو جاتی. آپ ہر چیز مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، ہر چیز کا علم ہے، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے نفس کی غلامی میں چلے جاتے. اس کے لیے تھوڑی سی کوشش یہ کریں کہ اپنی نفس کی آواز کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور نفس آپ کو وسپر کرتے رہتا ہے. شیطان بھی وسپر کرتا ہے، مگر جب آپ قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے تو شیطان کے جو وسپرنگ ہے ختم ہو جاتی. معوذتین پڑھ لیں گے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو شیطان آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کے اوپر اپنا شروع نہیں کرے گا. مگر نفس ایسا ہے، وہ آپ سے دور نہیں ہو سکتا. جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے ساتھ ہمارا نفس لگا ہوا ہے. تو اب نفس کی بھی آواز کو پہچاننے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں کہ کیسا ہے. اب خاص طور پہ ابھی تو اتنی سردی نہیں شروع ہوئی، جب دسمبر میں اور جنوری کے جب بالکل کولڈ نائٹس آتے ہیں نا، اس وقت فجر کے لیے اٹھنا رہتا ہے. تو آپ اوڑھے ہیں، لپیٹے ہیں، اپنے آپ کو اچھا وارم رکھے ہیں، اور سردی زبردست ہے اور فجر کا ٹائم ہے، اب اٹھ کے نماز پڑھنا ہے. تو اس وقت بولتا ہے تھوڑی دیر، ابھی تو ٹائم ہے نا فجر کا، ذری دیر اور تھوڑا آرام کر لو. دیکھو سردی باہر ہے ذرا، تو آپ اپنی لفاف کو اور جو بھی آپ اڑے ہیں نا اس کو اور اپنے اوپر ذرا تنگ کرنے کی کوشش کرتے. پھر ذری دیر کے بعد خیال ہوتا ہے اٹھنا ہے، تو پھر وہ ذرا تھپکتا ہے کہ ابھی تو ٹائم ہے، آپ کو کہاں ابھی تو اتنا بڑا ٹائم ہے اطمینان. وہ آپ جب یہ نفس کی آواز کو جب پہچاننا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی دنیا کے دن بھر کے جتنے کام رہتے اس میں کوشش کرتے رہو کہ نفس کیا بول رہا ہے. اس کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں اسٹریٹ اوے، مگر پہلے عادت یہ ڈالیں کہ نفس کی آواز کو پہچاننے کی عادت ڈالیں اپنے کو. تو جب پتہ چل جائے کہ یہ میں ہوں، یہ میرا نفس ہے. بہت سارے موقع پہ اپنی گھر کے خاندانی حالات میں ایک دم آپ کو وسپر کرتا ہے. آپ کے فیملی ممبرس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی آپ کے جو آپ چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسا ہونا اور آپ کے خلاف کر دیا، تو فوری نفس آپ کو کرتا ہے. دیکھیں کتنی مرتبہ بتایا، اس کے باوجود بھی تمہارے کو تنگ کرنے کے لیے تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، تمہارے کو نقصان پہنچاتے ہیں، تم کو ایسا کرتے ہیں. تو اس آواز کی آپ عادت ہو جانا چاہیے کہ یہ مجھے بتا رہا ہے، فوری اس کو رد کریں، اپنے اوپر کنٹرول کریں. لوگوں کے سب پاس ایک دم اپنا رویہ نہ بدلنے، نہ غصہ کریں، نہ ان کے دل کو توڑیں، نہ ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے کسی کو تکلیف ہوتی. تو یہ نفس کے تعلق سے بہت اہم پوائنٹ آیا ہے اس سورہ میں، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں. اور علم ہونے کے باوجود بھی آپ کو گمراہی ہو سکتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال شیطان. دیکھیں شیطان کا علم اتنا تھا کہ فرشتوں کو جو ہے وہ تعلیم دیا کرتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا مقام تھا شیطان کا، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا تھا. وہ تو بتایا ہے کہ زمین پہ جب تھا اس وقت زمین کے کوئی چپیا ایسا نہیں ہوگا، کوئی پیس ایسا نہ ہوگا جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا پیشانی رکھ کے سجدہ کیا ہو اللہ کی زندگی کے لیے. مگر بعد میں اس کا علم تھا، اس کے بعد جب تکبر آ گیا تو اس علم کا کوئی اس کو فائدہ نہ ہوا. اس کے بجائے جب تکبر ہوا اور جو اپنا میں پن کرنا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو. تکبر اور گمراہی سے ہمیشہ بچو. دیکھیے کہ شیطان کے علم کے باوجود گمراہ اور تباہ ہوگا. اور دوسری چیز کیا ہے، تفرقے سے بھی بچو، فرقہ واریت نہ کرو. امت مسلمہ کو متحد کرنے کی کوشش کرتے رہو. چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں جس کو
اگر آپ ہوا دینا شروع کر دیں گے تو وہ اتنے ڈفرینسز ہو جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے بڑے بڑے علماء جو ہے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، فلاں فرقہ جو ہے کافر ہے، فلاں جو ہے منافق ہے، فلاں وہ ہے۔ یہ اللہ اکبر، یہ آپ امت مسلمہ کو ملانے کی کوشش کریں یا دوبارہ تباہ کرنے کی کوشش کریں؟ تفرقے سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ ایک پوائنٹ یہاں بتا دینا چاہتا ہوں، ایک حدیث شریف ہے، اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد رکھی، اور 4 چیزیں کیا ہے؟ حلال، حرام، امر نہیں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جو ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں۔ تو حلال، الحرام اور امر اور نہیں، یہ 4 چیزیں ہیں جس پہ صرف اللہ نے اپنی دین کی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 پوائنٹس میں جن چیزوں کے ہمارے کو کہنے کے دیا ہے حکم، ان پہ قائم رہیں گے تو آپ کا دین رہے گا۔ تو حلال کیا ہے؟ جس کو اللہ نے حلال کیا بس وہی حلال، اور حرام کیا ہے؟ جس کو اللہ نے حرام کیا بس وہی حرام، اور امر کیا، حکم کیا ہے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا وہی وہ حکم ماننا ہے، اور نہیں کیا ہے؟ جس سے اللہ نے منع کیا بس اس سے منع ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر دوسروں سے لوگوں سے پوچھنا شروع کرتی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، دوسرے اگر بولنا شروع کر دیے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں قدم رکھنا شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی ایک آیت تھی جو حضرت کعب بن تعالیٰ جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ تھے، جو تورات کے حافظ بھی تھے اور عالم بھی تھے، اور بہت بڑے یہودی عالم تھے، تو ایک قرآن کی ایک آیت تھی کہ جو ہے بنی اسرائیل کے ایسے تھے جو اپنے علماء کو جو ہے ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو بڑا مقام دے دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں تو تورات پڑھا ہوا ہوں اور اس کا عالم بھی تھا، کبھی بنی اسرائیل جو ہے علماء کو جو ہے ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کی چیز پہ نہیں کرتے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ کیا حلال اور حرام میں تمہارے علماء ٹھہراتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بعض مرتبہ جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ حلال ہے تو حلال کہہ دیتے تھے، کسی چیز کو حرام ہے تو حرام کہہ دیتے۔ تو حضور نے فرمایا بس یہی ہے، حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو حرام کرنے کا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حرام کہنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں تو سورہ التحریم پڑھے، جو 29 جز کی آخری صورتوں میں آتی ہے نا، اس میں کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا لمبا واقعہ میں آپ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں حضور نے کہا کہ کل سے یہ شہد میرے لیے حرام ہو، تو فوری سورہ تحریم نازل کہ حرمت جو ہے، حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، آپ کو بھی نہیں ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگی کہ اس کے بعد نہیں، حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کو۔ تو حلال، حرام، امر اور نہیں، یہ صرف اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کو ہی۔ اور دوسری پوائنٹ یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ الجاثیہ جو ہے، اس کا نام سورہ جاثیہ ہے، اس کے معنی ہے گھٹنوں کے بل گر جانا۔ اور اس میں ایک آیت آئی ہے جس کے تعلق سے یہ سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ اور یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ قیامت میں کیا ہوگا جب انسان سارے جمع ہو جائیں گے، تو وہ کتنا بڑا دن ہوگا، ہزاروں 50,000 کا اللہ کے جو دنوں میں ہے نا، وہ ایک ایک دن کے جو تفصیل آیا ہے اس میں آپ دیکھیں تو وہ ایسا دن ہے گا، اور وہ ایسا وقت رہے گا جس میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو پیدا ہوا ہے سب لوگ جمع رہیں گے قیامت میں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ سورج قریب آ جائے گا، لوگوں کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ وہ پسینہ کسی کے پیروں تک ہے، کسی کے کمر تک ہے، کسی کے شولڈر تک آ گا، اور کسی کا اس سے اوپر ہو جائے تو پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ وہ اتنی زبردست گرمی ہوگی اور پسینے سے اور لوگ اتنے پریشان رہیں گے، اس پریشانی کی حالت میں رہیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت یہ وقت دوزخ کو، جہاں یہ ساری انسان کی جماعت کھڑے رہی ہے، اس کے قریب قیامت کو لایا جائے گا، اور لانے کے بعد دوزخ جو ہے، دوزخ کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب لا لیا جائے گا۔ تو دوزخ قریب آنے کے بعد ایک جھرجھری لے گی، پتہ ہے نا جھرجھری جب ہم کو یہ تو سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، کہ کبھی کیفیت ہوتی ہے تو ایک دم ہمارا جسم ایک جھرجھری لیتا ہے نا، ایک شیورز کے وجہ سے آتا ہے نا، تو دوزخ صرف ایک جھرجھری لے گی
اس کی جھرجھری کا جو اثر ہوگا تو جتنے لوگ کھڑے ہیں سارے ہیبت سے گر جائیں گے، گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. اس کو کہتے ہیں جاسیہ، اور اس صورت کا نام الجاسیہ ہے. تو وہ ہو گیا. یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو منافقین ہے، مشرکین ہے، کفار ہے، یہ ان لوگوں کے اوپر اثر ہوگا. مگر کافر ہیں، نافرمان ہے، ظالم ہے، متکبر ہے، مغرور ہے، جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا زبردست پوزیشن والا سمجھتے تھے اور جو چاہے کرتے تھے، اس وقت وہ گھٹنوں پہ گر جائیں گے، کانپیں گے. تو قیامت کے دن کا اثر اس پہ ہوگا. یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا اثر ہوگا، ہم کو پتہ بھی نہیں. مگر ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ تو اثر ہو جائے گا. اس کے بعد قیامت کے وقت جو ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون کے ایریا میں بھی رکھے گا. جیسا عرش کے سائے میں رہنے والے ہیں، عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ رہنے والے ہیں، ان کے تعلق سے بھی غور و فکر کریں. میں تفصیل نہیں بتاتا کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا ان میں، کیونکہ ایک تفصیل میں کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ عادل بادشاہ ہے جو عرش کے نیچے رہے گا. تو اب ہم تو نہ بادشاہ ہیں نہ عادل ہیں تو نہیں، مگر ہم 2-3 پوائنٹس میں بتا سکتا ہوں جن کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. ایک تو وہ انسان ہے جو چیریٹی دیتا ہے، غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو وہ ایسی، اس میں کوئی دکھاوا نہیں رہتا اور لوگوں کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں تھی. ریاکاری سے بچتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو اس کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ اگر رائٹ ہینڈ سے دیتا ہے تو لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہیں چلتا. تو چیریٹی اگر دے رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو اس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو وہ انسان جو ہے عرش کے خاص سائے میں رہیں گے. ایک تو ایک کوالٹی یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ راتوں میں اٹھ کر جب کہ سارے لوگ سو رہے ہیں، اٹھیں اور 1-2 رکعت پڑھیں اور اپنے گناہوں کے تعلق سے غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور روئیں پھلائیں. تو جس کے آنکھوں سے اس وقت رات میں 1-2 آنسو نکل جائیں گے اپنے گناہوں کو یاد کرنے سے اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے روئیں گے، اور ایک آدھ خطرہ اپنے ناک نکلا، تو وہ بھی جس کے آنکھ سے خطرہ نکل جائے، راتوں میں اٹھ کے ڈرے اور اللہ کے خوف سے خطرہ نکل جائے اپنے آنکھوں سے، تو وہ لوگ بھی عرش سے رہنے والے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں. جیسا ہمارا یہ قرآن کا جو سیشن ملنا جلنا ہے، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی کلام قرآن کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سننے اور شیئر کرنے کے لیے ہم جو جمع ہوتے ہیں، یہ بھی ایک قسم ہو جاتی ہے جس کا جو ہے عرش کے سائے میں رہنے والوں کا بتائیں. اور ایک چیز جو ہے جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر میں رہیں. جیسا بتایا گیا ہے کہ جو مسجد میں آتے ہیں کہ ایک نماز کے لیے آئیں تو اس کے ساتھ فکر کیا رہتی ہے، اس کے بعد دوسری نماز کب ہے، ہم نماز پڑھنا ہے. تو یہ ہماری 5 نمازوں کے تعلق سے فکر رہے. جب ایک نماز ہو جائے گی تو دوسری نماز کی فکر کریں کہ وہ نماز کب ہونے والی ہو، ہم کو پابندی سے وہ نماز ہوتا ہے اور کسی ہماری نماز نہ چھوٹ سکے، اس کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایٹ لیسٹ یہ کوالٹیز نکال لیں گے تو آپ کو جو ہے عرش کے سائے میں رہنے والے جو 7 قسم کے لوگ ہیں ان میں سے ایک ہے. اب ایک کوالٹی یہ ہے کہ کوئی عورت جو ہے کسی کو برے کام کے لیے بلا رہی ہے اور اللہ کے ڈر سے وہ رک جائے تو وہ بھی عرش کے سائے میں رہنے، مگر وہ ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے. اور ایک کیٹیگری ہے جو نوجوانی کی عمر سے کم عمری سے جو ہے دین میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ سے خوف کھانے والے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں. تو یہ جو کوالٹیز بتائے ہیں ان میں سے ہم جو ہے جو آسانی سے کر سکتے ہیں ان کوالٹیز پہ آپ اس کے اوپر پابندی شروع کر دیں تاکہ ہم لوگ جو ہے عرش کے خاص سائے میں رہنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے. تو یہ 2-4 پوائنٹس میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. یہ خاص باتیں ہیں اور اس کی فکر کرے کہ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ان سب چیزوں پہ ہم قائم و دائم رہیں الحمدللہ. اب میں کوئی جو ہے آج کے جو رکوع ہیں ان کے تعلق سے کچھ ڈسکس کرنا. پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، آنکھ کھول کر دیکھو تو اپنے اطراف میں کیا کیا چیزیں ہیں. دیکھیں تو توحید کی گواہی ہر چیز دے رہی ہے. آپ آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، خلقت کو دیکھیں، ساری تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی ہے.
آپ کریشن اراؤنڈ تو دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں رات اور دن آپ کے کیسا چینج ہو رہے ہیں. کوئی چلا رہا ہے نا نظام زندگی، تو رات اور دن آپ کے لیے یہ سارے آپ کے لیے جو ہے سائنس ہیں. یہ آپ کو اللہ کی توحید اور اللہ کی گواہی بتا رہے ہیں. بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اس سے جو ہے کتنا فائدہ ہوتا ہے. مردہ زمین جو بنجر ہو جاتی ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں سے غذا نکلنا شروع ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں پھل پھول نکل رہے. آپ دیکھیں، اب کئی مرتبہ مثال دیا ہوں، جو آپ کوئی میٹھا پھل رہتا ہے نا، جیسا ایک آم کی مثال دیا تھا، تو کوئی کسی صاحب نے بتایا کہ وہ زمیندار تھے، انہوں نے کہا کہ میں آم کی جو ہے پیڑ رہتا ہے، اس کے بعد کبھی ہم جو ہے وہ آم جب اگر خراب ہو جائے تو ہم اس جھاڑ کو ختم کر دینا ہے، تو اس کو کھود کے اس جو جھاڑ تھا اس کے روٹس وغیرہ تک جا کے اس کو نکال کے پھینکتے ہیں. تو ہم جب کھودتے ہیں یعنی 2 میٹر اسکوائر میں جب کھودتے ہیں، دیکھیں تو اس کے روٹس جو ہیں وہ جگہ کی جو زمین ہے اس کو اٹھائیں، اس کو اٹھا کر اس کا کیمیکل انالیسس کبھی کر کے دیکھیں کہ اس میں کوئی کلر ہے کیا، اس میں شوگر ہے کیا، اس میں خوشبو ہے کیا. اس مٹی سے آپ کیمیکل انالیسس کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو آم کا جو پیڑ تھا اس کے روٹ سے اسی زمین سے جو سک کر کے اوپر روٹس میں پا رہا ہے، اس میں کیسا کلر آ گیا، خوشبو آ گئی، مٹھاس آ گئی. یہ کہاں سے آئی؟ اس زمین کی جو آپ کیمیکل انالیسس کریں گے تو اس میں کوئی چیز نہیں، کلر نہیں. اب بیٹ روٹ ہے، بیٹ روٹ دیکھیے آپ کا کیسا کلر ہے، اس کا کلر جہاں سے بیٹ روٹ کا پلانٹ ہے اس میں کھود کے دیکھیں کہ اس مٹی میں کوئی کلرنگ چیز ہے کیا؟ نہیں. پھر یہ کیسا آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. تو ایک ایک چیز سے ہم کو اللہ کی قدرت کے غور و فکر کرنا چاہیے. غذا بھی دیتا ہے، پھل پھول بھی دیتا ہے. پھر اطراف میں دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں کیسا ان کا کریشن ہو رہا ہے، کیسے جانور پیدا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور کتنے قسم کے جانور ہیں. پھر سمندر میں دیکھیں، سمندر کے کتنے مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی کرن. اور بہت بہت. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں، ہواؤں پر غور کرو، کبھی جو ہے گرم لو آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، کبھی خوشگوار ہوا آتی ہے. اور پھر ہوا سے کیا ہے، سمندر کے جہاز چلتے ہیں. ہم دیکھیں تو اب اس وقت کے جو پلین جو چل رہے ہیں وہ بھی ہوا سے چل رہے ہیں نا، فیسیلیٹ کر رہی ہوا جو ہے. اس کے بعد جو ہے آج کل تو دیکھیں تو بعض جگہ جو ہے الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے ٹرمائنس لگائیں، جو ہوا چلنے سے وہ روٹیٹ کرنے سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی. کتنے چیزیں ہیں، تو غور و فکر کریں، اپنے اطراف دیکھیں. کھلا دیکھ، ہوا دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہو سورج کو ذرا دیکھ. تو آنکھ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کی جتنے اطراف کی چیزیں ہیں سب آپ کو اللہ کی گواہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے لیے یہ اور یہ ساری چیزیں کس لیے بنائے ہیں؟ یہ آپ کی خدمت کے لیے. چاند سورج ہے، زمین آسمان ہے، اور سارا کریشن اراؤنڈ ہے. بارش بھی آپ کے لیے آ گئی ہے، مردہ زمین کو بھی زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے. غذا ہے، پھل ہے، پھول ہے، جانور ہیں، سمندر کی خلقت ہے، ہوائیں جو چل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس سورہ میں ایک آیت ہے، وہ آپ غور کریں گے. تو میں ریفرنس نہیں دیتا تاکہ پھر میں دے دوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنے طور پہ پڑھیں، اور جب ترجمے دے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں ہم تمہارے لیے بنائے ہیں، بتاتے اللہ تعالیٰ بنائے. اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس اٹھنے کے بعد سونے تک ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا اپنا انعام و فرق. اب اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ اسی پہلے رکوع میں جو نافرمانوں کے بھی کچھ خصوصیات بیان کریں جو میں آپ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ سننے کے بعد، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اہمیت نہ دینا. یہ تو مشرکین اس وقت مکے کے جو تھے وہ لوگ کرتے تھے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں سناتے تھے تو اس کو پہلے تو سنتے نہیں تھے، سننے کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نافرمانوں کے کچھ خصوصیات بتا دے ہیں تو اس وقت کیا ہے. لیکن ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمیں یہ چیز نہیں شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے احکامات کو سننے کے باوجود اس کو اہمیت نہیں دے رہے. ہم کو ہمارے یہ چاہیے جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھیں اور اس کا کچھ ترجمہ ہو تو غور و فکر کریں، سننے کی کوشش کریں، اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمان کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. نمبر 1 یہ ہوگا. نمبر 2 جو ہے ضد کرنا.
اور حق کو باطل قرار کرنے کی کوشش کر دینا. جو صحیح چیز ہے اس کو غلط باور کرانے کی کوشش کرنا. قرآن کا کچھ حکم ایسا ہے اور آپ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا حکم نہیں، اس کا اپوزٹ ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلق سے ضد کرنا. یہ نمبر 2 یہ نافرمانوں کی خصوصیات بتا. نمبر 3 کیا؟ غرور کرنا، تکبر کرنا. اور نمبر اس کے بعد کا کیا ہے؟ نمبر 4 کیا ہے؟ اس کو ریجیکٹ کرنا. نمبر 5 مذاق اڑانا. جب قرآن کی آیتیں سناتے تھے تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ ان کو سننے کے بعد مذاق اڑا کرتے تھے. اچھا یہ ایسا بول رہا ہے، یہ ہم اس سے بڑی چیز ایسی بیان کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ 5 خصوصیات ہے نافرمانوں کے. سننے کے بعد اہمیت نہیں دینا، ضد کرنا اور حق کو باطل قرار دینا، غرور کرنا، ریجیکٹ کرنا اور مذاق اڑانا. 5 کوالٹیز ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ذلت دے گا. کب دے گا؟ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت ان کو ذلت دے گا. بہت سارے عمر میں جہاں ان کو ذلت نہ ہو، مگر ایک وقت آئے گا ان کو ذلیل کر دے گا اللہ تعالیٰ. اور پھر آخرت کا عذاب تو بہت خطرناک ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بہت اہم چیز درات رکھنے کی ہے. بعض وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، مظالم کر رہے ہیں، ان کا قتل عام کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیوں عذاب نہیں آتا؟ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں. اس کی ایک مثال ہمارے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام 9 معجزات کے ساتھ فرعون کے ساتھ کتنا عمر گزارے، کتنی عمر گزارے، بات کرتے رہے، کوئی عذاب نہیں آیا. سوائے اس کے کہ جو اس وقت جو 7 علامات تھے عذاب کے آتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے سے وہ چلے جاتے تھے. مگر ڈوری ڈھیل دیتے اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے فوری کھینچ دیتے ہیں. تو فرعون کو کیا ہوا؟ اتنا زمانے کے بعد کیا ہوا؟ پھر جب اللہ تعالیٰ جب ڈوری کھینچے ہیں تو پانی میں جانے کے بعد غرق ہو گیا. نہ صرف فرعون، اس کی پوری قوم تباہ ہو گئی. تو یہ خالی آپ کے ریمائنڈر ہمارے کو پہلے رکوع کے. اب ہم دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں. دوسرے رکوع میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی دوسرے رکوع کی یہ آیت ہے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے. یہ خاص چیز یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ تمہاری خدمت کے لیے. یہ جیسے میں بیان کیا رہا ہوں وہ بار بار میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اور جو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو نیکی کرے گا وہ اپنے لیے ہے اور جو برائی کرے گا وہ اس کے لیے. ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیا محتاج ہیں کہ ہم نیک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا اور نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو نقصان ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آخری جو پیدا ہونے والا ہے، سارے انسان 100% اوبیڈینٹ ہو جائے تو میرا جو پوزیشن ہے وہ بال برابر بھی اونچا نہیں ہوگا. اور سارے انسان اگر نافرمان ناشکرے ہو جائیں گے تو میرا جو پوزیشن ہے وہ بال برابر نیچے نہیں ہوگا. یہ تو تمہارے لیے ہے کہ تمہارے اپنا فائدہ ہوگا. اگر نیک کام کریں گے تو اس کا تمہارے کو اجر عظیم ملے گا. برائی کریں گے، نافرمانی کریں گے، ناشکری کریں تو اس کا صلہ تمہارے لیے، دنیا میں بھی کچھ اس کا اثر آ جائے گا اور آخرت میں تو تباہی ہے، بربادی ہے. تو یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب امت مسلمہ کو بنی اسرائیل کے تعلق سے تھوڑا سا ان کے جو حالات تھے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات فرمائے تھے. ہمارے لیے ان کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک اشارہ ہے اس میں ہماری امت کے لیے. کیا انعامات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کتاب یعنی تورات نازل کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرمائے. انی فضلتکم علی العالمین بتایا گیا نا. اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رزق ان کو عطا فرمائے. دین کے صاف دلیلیں ان کو دی گئی. لیکن کیا ہوا؟ ان سارے چیزیں نعمتیں انعامات لینے کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بعد میں اختلاف شروع کر دیا، بحث کرنا شروع کر دیا، ضد کرنا شروع کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کی تھے ہمارے لیے اشارہ ہے کہ تم لوگ یہ نہ کرو، ورنہ تمہارے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب القرآن الکریم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی تھی. ہمارے کو بہترین جو آخری نبی ہے، سب انبیاء کا سرتاج ہے، جو انبیاء کا امام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے. اور ہمارے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ ان کی امت میں ہم شامل ہیں. تو ان سارے دینے کے بعد تم بھی وہ کام مت کرو جو بنی اسرائیل نے کیا تھا.
صاف دلیلیں ملنے کے بعد بھی اختلافات شروع کر دیے، بحث شروع کر دیے، ضد شروع کر دیے، تفرقہ کوشش کرے، اس چیز سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم وہ کام نہ کرو جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیت نمبر 18 اور 19 میں جو ہے پیارے انداز سے بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرتبہ ایسا فیل ہوتا تھا کہ جو مشرکین کے جو سردار ہیں وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر وہ اسلام لا لیں گے تو سارے مکے کے مشرکین اسلام لا لیں گے، تو ان کے ساتھ بعض مرتبہ بیٹھ کے باتیں بھی کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن کے جو آیتیں بتا رہے ہیں یہ بہت سخت ہیں اور بہت ہمارے لیے ہے، اس تھوڑی فلیکسیبلٹی لا لیں، تو اگر آپ یہ چیزوں کریں تو ہم ایمان لا لیں گے۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے اور اس وقت صحابہ جو بیٹھے رہتے تھے وہ غریب تھے، غلام تھے، اور وہ اس وقت کی سوسائٹی میں ان کا کوئی پوزیشن نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے کہ جب تک یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہم نہیں بیٹھتے، ان کو نکال دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ خیال بھی آتا تھا کہ اگر ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ان کو دور کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے سورہ کہف میں بھی اور دوسرے کئی سوروں میں بتا دیا کہ اے نبی آپ ان مشرکین اور سرداروں کی بات سننے کے لیے اپنے جو آپ کے جو کمزور قسم کے لوگوں کو سمجھتے ہیں، لوگ جو آپ کی محبت میں آپ سے قریب ہیں، ان کو ہرگز اپنے سے دور نہ کریں۔ اس میں ایک مرتبہ خالی یہ ہوا تھا، جیسے سورہ عبسہ ہے نا، اس میں بھی یہ تھا عبداللہ بن ابی بن جو تو وہ نابینا صحابی تھے، وہ آئے، وہ کچھ نہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت مشرکین مکہ جب بیٹھے ہوئے رہتے تھے تو وہ ایک دم حضور کے وسلم تو تھوڑا سا فیل ہوا کہ اب تو میں مشرکین کے سرداروں کو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تم مجھے وہاں سے ڈائیورٹ کر کے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو فوری اللہ تعالیٰ نے عبس وتولی کے صورت نازل فرمائے۔ تو عبداللہ ام مکتوم جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے تعلق سے تھا۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت اور 18 اور 19 آپ غور کریں جب پڑھیں گے تو اس میں بہت پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ڈونٹ بی فلیکسیبل ٹو پلیز دیز پیپل۔ یہ مشرکین کے جو لیڈرز ہیں جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا تھوڑا فلیکسیبل ہو جائے، ذرا قرآن کے جو اسٹرکٹ آیت ہیں ان کو تھوڑا سا سافٹ کر دیں، تو اس کے تعلق سے حضور کو بتا دیا کہ ڈونٹ بی فلیکسیبل ود دیم، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ۔ آپ کتنا بھی چینج کرو، جتنا بھی چینج کریں، اس کے بعد کہیں گے اچھا اس کے بعد یہ چینج کر دو، اس کے بعد تو اس کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ اگر ان کی ایک بات کو سننے کی کوشش کریں گے تو اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، اس کے بعد چوتھی، یہ سلسلہ چلے گا۔ تو یہاں دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے۔ تیسرے رکوع میں ہم آتے ہیں۔ یہاں میں جو آپ کے پہلے میں ڈسکس جو کیا تھا، نفس کے غلام مت بنو۔ یہاں کہا گیا ہے کہ وہ تم نے اس انسان کو دیکھا جو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا کہ بس اس کی جو بات ہے اس کو سننا شروع کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو نہیں شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود حرام ہے تو مگر دیکھتے ہیں کہ بھئی اب کچھ تو سود کے بغیر تو کام نہیں چلتا، کچھ نعوذ باللہ، اللہ بچائے ہم کو۔ سود بہت بڑی لعنت ہے اور بچنے کی کوشش کریں۔ تو جب سود کو اللہ نے بتا دیا کہ نہ صرف سود کے تعلق سے اتنی زبردست آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ جو انٹرسٹ کے تعلق سے اور سود کے تعلق سے بتایا کہ وہ ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسا ایک دو گروپ ہیں جنگ لڑ رہے ہیں، بیٹل فیلڈ ہے، ایک میں اللہ اور اللہ کے رسول ہے، تو اس کے جو اپوزٹ گروپ ہیں اس میں ہم شامل ہو کے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے آ رہے ہیں کیا؟ کتنا بڑی زبردست اس میں وارننگ ہے ہمارے کو، تو اس سے بچنے کی کوشش۔ میں صرف ایک مثال دیا سود کی، مگر اس کے علاوہ بھی ایسے ہے کہ کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک ہے اور دنیا کو چلانے کے لیے ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کام کر لیں گے، پھر بعد میں اللہ سے۔ اور نفس کیا بولتا ہے؟ نفس آپ کو اتنے میٹھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اللہ غفور الرحیم ہے، آپ یہ کام فی الحال کر تو لو، بعد میں توبہ کر لیں گے نا تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ احادیث آپ کو ذہن میں ڈال دیتے ہیں جس میں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ جب میرے سامنے آتا ہے اور جو میرے سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور معاف کرتے ہوں۔ اس قسم کے آیا اور اس قسم کے احادیث آپ کو یاد دلاتے کہ اب موقع ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے دنیا میں جو برائبری اور رشوت کا بازار جو گرم ہے، خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں، میں یہاں کے ویسٹ کی بات نہیں کرتا ہوں،
ایسٹ کے جو ہمیں انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، وہاں آپ کو کوئی کام کرانا ہو تو آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ اپلیکیشن تو دے دیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آفس میں کام کرنے والے ہیں نا، ان کو کچھ تھوڑا سا آپ کو دینا پڑے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ مجھے پتا ہے ہمارا حیدرآباد میں ہمت نگر میں ہمارا مکان تھا، تو اس کے جو ہے پلاننگ اپلیکیشن دیے تھے کچھ دکانیں بنانے کے لیے ہمارے کارنر پہ، تو اپلیکیشن پڑا ہوا ہے اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس کے فرسٹ فلور میں کچھ ایکسٹینشن کرنا تھا۔ کتنے مرتبہ ہوا، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ میں میڈیکل کالج جب اسٹوڈنٹ تھا میں، تو واپس آتے ہوئے میں آیا، آنے کے بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس وائٹ ڈریس بھی ہے اور اسٹیتھوسکوپ بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ میڈیسن میں ہے کیا نام؟ تو پھر میں نے وہ پلاننگ آفیسر کے پاس گیا، جانے کے بعد اس سے کہا تو انہوں نے بولا دیکھو بھائی ایسا کچھ تھوڑا پرابلم ہے اس میں ہوگا۔ پھر ایک ان کا ایک ساتھی آیا، آ کے مجھ سے کہا کہ 1 منٹ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو لوگ ہیں نا، ان کو کچھ آپ نذرانہ دے دینا تو آپ کا کام بن جائے گا۔ تو میں فوری اس وقت کہا کہ دیکھیے ہمارے دادا پردادا اور میرے والد صاحب خاص طور پہ، اور ہم کو یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہے، اس کی پابندی کرنا ہے، اور رشوت ایک گناہ ہے اور رشوت میں دے نہیں سکتا۔ اگر آپ اب نہیں کریں گے، اگر آپ 10 سال کے بعد پرمیشن دے رہے ہیں تو میں 10 سال تک آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے پرمیشن کے لیے ریکویسٹ کرتے رہوں گا، مگر ایک پیسہ میں نہیں دوں گا۔ جب یہ بات چیت سنی ہے تو جو ڈیسک پہ تھا شاید وہ کلرک جو بھی تھا وہ بھی مسلمان تھا، شاید اس کو تھوڑا سا اثر ہوا کہ دیکھو میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی ہے اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ دونوں نے ایک دوسرے کے آنکھوں میں دیکھا، دیکھنے کے بعد فوری ڈیسک کا ڈرار کھولا اور اس میں پلاننگ پرمیشن لکھا ہوا تھا، وہ پیپر اٹھا کے مجھے دے دیا۔ اس نے کہا کہ یہ پیپر ہم اس لیے روک رکھے تھے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ آپ پیمنٹ کریں گے تو دیں گے، مگر جب ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ 10 سال تک بھی نہ دوں گا تو ہم 10 سال میں تو ہم تو جاب پہ بھی نہیں رہیں گے، 1 سال 2 سال میں ہمارا ٹرانسفر ہوگا تو یہ پیپر کوئی دوسرے آپ کو دے دے گا۔ جب آپ نے ہم کو یقین دلا دیا تو یہ لیجیے آپ کا پلاننگ پرمیشن، 1 منٹ میں پلاننگ پرمیشن دے دی۔ تو یہ جو رشوت کے بازار کا رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ اس قسم کے چیزوں سے منع کیا ہے، مگر ہم اپنا کام نہیں چلا سکتے۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، یہ بازار گرم ہے، جب تک آپ پیسہ نہ دیں گے کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نئی بلڈنگ بنائے، الیکٹریسٹی کا کنیکشن دینا ہے، ٹیلی فون کا کنیکشن دینا ہے، اپلیکیشن پہ اپلیکیشن دے رہے ہیں مگر کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ جاتے ہیں تو بتا دے کہ آپ اتنا پیسہ دے دینا تو آپ کو کل آپ کو پرمیشن مل جائے گا، فوری الیکٹریسٹی سپلائی مل جائے گا۔ تو یہ خالی 1 2 3 مثالیں آپ کو دیا ہوں، مگر کہ یہ جو ہے آپ کا ان لوگوں کے نفس جو ہے، یہ کام کرنے والے جو ہیں، یہ جو کلرک ہیں جو آفس میں کام کر رہے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک سارے لوگ، اور دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ پہ جہاں جہاں جائیں گے وہ اپنے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس سے تو بغیر اس سے کام نہیں چلے گا۔ وہ پیسے اس لیے کماتے ہیں کہ بیوی بولتی ہے، بچے بولتے ہیں کہ ہم کو جو ہے یہ جو گھر ہے نا ایسا گھر چاہیے، ایک گھر میں ایسا فرنیچر چاہیے اور یہ ایسے کھانے چاہیے۔ تو پھر ان لوگوں کے خواہشات کو پورے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا پیسہ کمانا پڑتا ہے، تو اس لیے کرتے۔ مگر آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 3 جگہ پتا ہے کہ تمہارے جو ہے بیوی اور تمہارے اولاد جو ہیں تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اس کی وجہ سے تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور حلال اور حرام بھی نہیں دیکھیں گے، کہاں سے پیسہ کمانا ہے، اس سارے چکر میں چلے جائیں گے۔ تو اس کے اللہ تعالیٰ بتایا کہ نفس کے غلام مت بنو۔ تو اور کافر تو کیا ہے، دنیا ہی پر خیانت کر دیتے ہیں، ان کی تو زندگی جو ہے صرف دنیا کی زندگی ہے، آخرت کے اوپر ان کا بلیف تو نہیں۔ مگر ہم کو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، یہ تو ختم ہو جانے میں۔ اور کیونکہ مشرکین آخرت کا انکار کرتے تھے، تو ہم جو ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی چیزوں میں چلے گئے، تو ہم بھی ایک لحاظ سے آخرت کا انکار کر رہے ہیں نا۔ تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنے کے یہاں اچھا یہ تیسرے رکوع میں جو بات آئی ہے اس میں خاص طور پہ ایک بات بتا دیتے ہیں کہ اس پہ جو ہے مشرکین یہ کیا کرتے تھے کہ آخرت کا انکار کہتے تھے کہ اگر آخرت ہے نا، مرنے کے بعد زندگی ہے، تو یہ جتنے ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں نا ان کو ذرا زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ، وہ ہم کو گواہی دیں گے کہ ہاں دیکھو مرنے کے بعد ہم سارے زندہ ہو گئے، تو فوری ہم ایمان لا لیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں اللہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کئی انبیاء نے جو معجزات ان لوگ کہتے تھے، معجزات بتانے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے. جب فرعون کا دیکھیں 7 معجزات، 9 معجزات تھے موسیٰ علیہ السلام، 9 معجزات دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائے. اس کے بعد تو غرق کر کے تباہی ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت پہ ایمان لانے والے نہیں ہے، انکار کرنے والے ہیں. بس قیامت کے دن ہی ان سب کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ دینے والا نہیں. جب آخرت میں جب بتا دیں گے سارا، دوبارہ زندگی ہونے کے بعد بتائیں گے، اس وقت کہیں گے اب 100% ہم کو معلوم ہو گیا جو آپ کے پیغمبر کہتے تھے کہ نہیں آخرت ہونے والی، اب تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا آخرت. اب ایک کام کریں آپ، اب دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے 100% آپ کے تابعداری کریں گے، فرما برداری کریں گے، شکر گزاری کریں گے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں. اللہ تعالیٰ کہیں کہ نہیں اب موقع نہیں، تم کو بس ایک ہی موقع دیا گیا تھا، اسی موقع کو استعمال کرنا تھا. اب ہم آخری رکو پہ چلے آ جاتے ہیں. 4th رکو ہے، قیامت میں جب دوزخ قریب لائے گی اور جھرجھری لے گی، سب امتیں گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. یہ آیت 4تھے رکوع میں ہے، اور اس آیت کے تعلق سے میں آپ کو تفصیلات بیان کو چکوا ہوں، تو اس لیے میں تفصیل میں پھر نہیں جاتا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد نام اعمال دیے جائیں گے، اور نام اعمال کھولے دیے جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں بھی اور لیفٹ ہینڈ میں. مگر لیفٹ ہینڈ کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ لیفٹ ہینڈ کے پیچھے سے کیا ہوگا کہ فرشتے لا کے نام عمل دیں گے تو نیک لوگوں کو دیں گے تو رائٹ ہینڈ میں دیں گے. رائٹ ہینڈ میں جب دیں گے تو وہ لے کر دیکھے گا اور خوش ہوگا اور سارے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، دیکھو یہ مجھے پاس سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، I have been passed، الحمدللہ میں کامیاب ہوگا. اور اتنا خوشی سے لوگوں کے سامنے بتاتے پھرے گا. اور جو نافرمان اور ناشکرے تھے، کافر اور مشرکین تھے جو تھے، ان کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. وہ دیکھ کے کہے گا کہ او کاش یہ میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا تھا، اس میں فیلئر ہے. اچھا، یہ جو فرنٹ روز والوں کو جب دینا شروع کریں گے تو پیچھے کے جو روز جو دوسرے لوگ ہیں وہ جب دیکھیں گے تو نافرمان اور مشرکین اور جو کافرین تھے وہ لوگ دیکھیں گے کہ رائٹ ہینڈ میں جس کو دیا خوشی خوشی پھر رہا ہے، لیفٹ ہینڈ میں جو دے رہا ہے وہ پریشان ہے، رو رہا ہے پریشانی. تو وہ کیا کہیں گے کہ جب فرشتے نام اعمال دینے آ رہے ہیں نا تو اپنا رائٹ ہینڈ سامنے کر دیں گے اور لیفٹ ہینڈ کو پیچھے چھپا دیں گے، کیونکہ فرشتوں کو تو دینا تو ہے تو ہاتھ میں دینا ہے نا. تو اب ان کے سامنے اگر ایک ہی ہاتھ آئے گا تو لیفٹ ہینڈ میں کیسا دیں گے؟ اور فرشتوں کے جب بھی آئیں گے نا تو رائٹ ہینڈ کا اپنا آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ رائٹ ہینڈ میں جو نام ہے وہ کامیاب ہوگا. تو یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ کیا فرشتوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ فرشتوں کو دھوکہ سے کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. تو ہاتھ رائٹ ہینڈ میں نافرمان بڑھاتے جائیں گے تو فرشتے جو ہے اس وقت سامنے آنے کے بجائے پیچھے جا کر لیفٹ ہینڈ جو پیچھے چھپا رکھا ہے اس میں دے دیں گے. تو اسی میں دیکھیں بعض لوگوں کو رائٹ ہینڈ میں سامنے سے دیا جائے گا، بعض لوگوں کو ان کے نام اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. تو وہ اس کا ڈفرینس میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں. تو اور اس کے مطلب کیا ہے، جو دنیا میں کمائے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہی اللہ کا انصاف. اب آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے دنیا میں نقصانات اٹھاتا ہے، جہاں غیر قسم کے طریقے سے پیسہ آ سکتا ہے، حرام طریقے سے پیسہ آ سکتا تھا، حرام طریقے سے بہترین زندگی گزار سکتا تھا، اس کو سیکریفائس کر کے اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوار کے خوشی اور ہنسی سے جیسا بھی ہو سکتا ہے چلا لیا. وہ اور جو اللہ کی نافرمانی کر کے ملینر بلینر بن گیا اور تکبر کرتے رہا اور بڑے بڑے پوزیشنز لیتے گیا اور ہر قسم سے حرام طریقے سے کماتے رہا، وہ اور یہ دونوں کیسا ایکول ہو جائیں گے؟ اگر آخرت میں دونوں ایکول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا کون عادل نہیں کہیں گے، ناانصافی ہو جائے گی. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے ان کو انعام ملے گا، جو نافرمانی کریں ہیں ان کو عذاب ملے گا. یہی چیز آپ کو جیسے سورہ کہف میں بھی آپ دیکھتے ہیں 2 لوگوں کا واقعہ تھا، تو اس میں جب بھی اور یہ کفار کے تعلق سے بھی جب بھی بحث ہوتی تھی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں بہت دیا ہے نا، تو ہمارا گمان یہ ہے کہ آخرت میں بھی ایسی دے گا.
تو وہ جو سورہ کہف میں 2 لوگوں کا آ گیا نا، جو زمیندار تھے جس کے تھے، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، ناشکرا تھا، جب اس کو وہ دوسرے صاحب کوشش کریں ان کے دوست سمجھانے کی جو اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے ہیں، ان کو دنیاوی لحاظ سے بڑا پوزیشن نہیں تھا، مگر یہ دوسرا انسان ایسا تھا، دنیاوی لحاظ سے بڑا پوزیشن تھا، باغات تھے، اس کے اولاد تھی، جانور تھے، غلامیں تھے، اور دوسرے انسان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھے۔ جب یہ آخرت کی اور اللہ کی تعلق سے بیان کرتے تو اس نے کہا کہ آخرت کیا آخرت ہے؟ جیسا آج میں دنیا میں ایسا اتنا بڑا میرے پہ پوزیشن ہے نا، آخرت میں بھی میرا گمان ہے کہ ایسی پوزیشن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں، ایسا نہیں رہے گا۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر اللہ کا انصاف ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے نہیں رہیں گے، نعوذ باللہ۔ عدل تو یہ ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کا، اس کو آخرت میں انعامات اکرامات ملیں گے، اور جو دنیا کو اپنا اصل بنا لیا اور آخرت کو بھول گیا تو وہ آخرت میں اس کا پوزیشن ختم ہو گیا۔ تو دونوں برابر نہیں۔ تو انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ جو دنیا میں جیسا کمایا اس کے لحاظ سے اس کو بدلہ ملے گا۔ یہ فورتھ رکوع میں چیز کو ہے۔ اور مجرموں کے تعلق سے بھی ایک بتایا گیا ہے کہ مجرم کیا ہے۔ مجرم بہت مرتبہ تو ایسے ہیں کہ ان کا جرم معلوم بھی، دنیا میں جو جرم کرتے ہیں نا، بہت سارے ان کے جو ہے ان کا جرم معلوم بھی نہیں ہوتا، بہت سارے وقت وہ پکڑے بھی نہیں جاتے، جرم کرنے والے پکڑے بھی نہیں جاتے، اور بس کبھی پکڑے گئے بھی تو ان کا جو عدالت میں کیس جاتا ہے، کیس کمزور ہو جاتا ہے، یا رشوت یا جھوٹ کہہ کر یا جھوٹے گواہوں کو لا کر چھوٹ جاتے ہیں۔ اور اگر فرض کریں، اگر اریسٹ بھی کرے اور ان کا قیام بھی ہوگا اور ان کو سزا بھی ہو جائے گی، تو سزا بھی کوئی کم قسم کی سزا ہوتی ہے، اور بہت کم قسم کی ہوتی ہے، اور پھر زمانے کے کچھ جلدی ہے کوشش کر کے رہا بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو دنیا میں جو بدماشی کیے تھے، نقصان پہنچائے تھے، ظلم کرے تھے، اس کا جو ہے بدلہ دنیا میں نہیں مل سکتا، پورا بدلہ نہیں ملتا۔ آخرت میں ان کا ہر قسم کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کر دیں۔ آخری میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آخری آیت بہت بہت پیاری آیت ہے، اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آخر میں اپنی حمد بیان کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی ہے، جو رب ہے آسمان کا اور جو رب ہے زمین کا، اسی کے لیے بڑائی ہے۔ آسمان اور زمین میں وہ زبردست حکمت والا ہے۔ آخری آیت ضرور پڑھیں، یہ خاص آیت ہے الحمدللہ۔ یہ خاص طور پہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بیان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو ماشاءاللہ سے تو آج یہ سورہ جاسیہ کی تکمیل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سورہ احقاف ہے، وہ حامیم سے سورہ جو سلسلہ ہوا ہے، 7واں جو سورہ ہے جس میں حامیم آئے گا، اس کے بعد سے جو ہے پھر انشاءاللہ یہ حامیم کے سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے ہدایت کے راستے کھول دے، ہم کو ریاکاری سے بچائے، اور ہمارے کو نفس اور شیطان کے شرور سے ہمیشہ بچا رہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم اپنے نفس کی آواز کو سننے کے قابل ہو جائیں اور پہچاننے کے قابل ہو جائیں، تاکہ نفس کی غلامی سے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کوئی سوالات ہو تو کر لیں، نہیں تو پھر اس کے بعد ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ 2-3 لوگ جو ان کی صحت کے لیے دعا کرنا ہے، ایک ہے نسیمہ بہن، ہمارے وحید بھائی کی بیگم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ وہ اس تعلق سے بہت پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے، اور نسیمہ بہن کو صحت و عافیت فرمائے، اپنے ان کے خاندان کے لیے برکت نازل فرمائے۔ آمین۔ مجیب بہن ہے جو کار کا ایک تو سیکنڈ ایکسیڈنٹ بھی ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بچایا، صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے، ان کے بھی صحت کے لیے دعا فرمائے۔
ویسے سارے جتنے بھی ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہیں جو ہمارے یہاں اس وقت جمع ہیں سن رہے ہیں ان کے بھی لیے اور ان کے دوست احباب رشتہ دار ہمارے جاننے والوں کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے. جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ ہمارے کو شیطان اور نفس کے شروع سے ہمیشہ بچائے رکھے اور اللہ تعالیٰ بچائے گا تو اس وقت بچیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو یہ قیامت کے تعلق سے یہ جو ہم آج جس سورہ الجاثیہ پڑھے ہیں جو گھٹنوں پہ گرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کیفیت سے ہم کو بچائے رکھے. اور عرش کے خاص ٹائم میں جو رہنے والے ہیں ہمارا ان میں شمال کر دے اللہ تعالیٰ. اور ان کے جو صفات بیان کیے ہیں ان میں سے کچھ صفات ہمارے میں ڈیولپ کرا دے اللہ تعالیٰ. جو راتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. اور جو چیریٹی دیتے ہیں ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور جو نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اور جو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق سے آپس میں ایک گروپ بنتے ہیں ایک دوسرے کے تعلق سے اگرچہ کہ رشتہ داری نہ بھی ہو تو مگر صرف اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے جو تعلق ہے اس سے ہم ایک دوسرے سے کلوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی محبت کے رکھنے والے بھی عرش کے سائے میں رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے چیزوں کو قبول فرما دے. آج کی دعا کر کے اس پر ختم کرتا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما وأجر عظيما ورزقا حلالا طيبا آمين بدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا ذاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا الإيمان والزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المؤمنين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یاد رکھیے اللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو آپس کا جو خلوص ہے اور جو ملنا جلنا ہے اس کو قائم و دائم رکھیے. ہمارا جو ہمارا جو ملنا اور ایک دوسرے جو تعلق ہے اللہ اس تعلق کی وجہ سے ہم کو عرش کے اپنے خاص سائے میں رہنے والا میں ہمارا شمار فرما دے. خسرو بھائی جی جی یہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین ہے جی اور یہاں پہ سورہ جاثیہ کی جو آیت نمبر 36 ہے فللہ الحمد رب العالمین، تو اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ابتدا میں ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو حمد بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین اس کے ساتھ اللہ کے جو صفات بیان کیا ہے رحمان اور رحیم ہے، کیونکہ ہم کو ابتدا میں بتایا جا رہا ہے کہ جس اللہ سے آپ تعلق قائم کر رہے ہیں وہ رحمان اور رحیم ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو جو ہے جو کچھ بھی اپنے پہلے خطائیں قصور ہو گیا اس کو معاف کر کے پاک کرنے والا ہے. تو اس میں کلوزیس آ جائیں گی. جیسے ہی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد سورہ فاتحہ کے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو ہے اہمیت بیان کرتے ہیں، اس کے جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اصل مقصد ہمارا دعا کا ہے آ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد اصل مقصد پہ آئے کہ ہم کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے. اور پھر سورہ نساء میں بتایا گیا ہے کہ انعام والوں کے راستے پہ چلائے، نہ فرمانوں اور جس پہ غضب ہے ان کے نہ، کیونکہ راستے تو کئی ہیں اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ہم جس راستے پہ وہ صحیح راستہ ہے. تو اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم کو ان راستے پہ چلائیں جس کے اوپر آپ نے انعام نازل فرمایا. اور وہ سورہ نساء میں ان کی تفصیل ہے کہ انعم اللہ من النبیین والرسولین والمتقین. 4 قسم کے لوگوں
لوگوں کے بتایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر انعام نازل ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تب جب تم نے دعا کی اور ہدایت کے واسطے راستے کا ہے تو پورا القرآن الکریم تمہارے لیے نازل کر دے گا. جیسے سورہ فاتحہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد الف لام میم شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہم پہلے بیان کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ صفات بیان کر رہے ہیں جس سے ہمارے پاکیزہ یہ ہو کے اس کے بعد ہدایت کے راستے کھل جائیں. اس میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد اس کی جو ہے تعریف میں اتنا آپ چلے گئے ہیں کہ آسمان کا بھی ہے، زمین کا بھی ہے، اور ساری کبریائی بھی ہے، علم بھی ہے، عزیز بھی ہے. مگر ابتدا میں کیا گیا؟ مالک یوم الدین، سارے جہانوں کا مالک ہے، اور اسی نے ہے جو ہمارے لیے سارے زمین و آسمان کے علاوہ سارے جتنے عالم بنائے ہیں وہ صرف ہمارے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنائے، جہاں تک میں سمجھاؤں. پھر آپ اور غور و فکر کریں گے اور دوسرے اسکالرس اور دوسرے طرف سے بھی سمجھائے ہیں، آپ انشاءاللہ اس پہ بھی غور کریں گے. تو ماشاءاللہ سے آپ کے بھی اسٹڈی بہت زبردست ہے، اور اس میں اور جو ایکسٹرا پوائنٹس ہے تو آپ نیکسٹ ٹائم ہم کو جو قرآن وزڈم آنسر کوشچن آنسر سسٹم ہے اس میں ہمیشہ جو آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں دوسرے اسکالرس کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں کر دیں، کیونکہ میرا ایک ٹائم اتنا مختصر رہتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلس میں نہیں جا سکتا، مگر آپ جو ہمیشہ شیئر کرتے ہیں اس سے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. جزاک اللہ. تو بعض جگہوں پہ الحمدللہ ہم مغرب پڑھ کے جوائن کریں تو ایسا کوئی پہلے ایسا تھا مغرب کی نماز کی فکر ہوا کرتی تھی، مگر اب ٹائم چینج ہونے سے مغرب ہو گیا، اب صرف عشاء کی نماز کی تیاری. ہمارے پاس ظہر کا وقت ہو رہا ہے. اچھا ظہر، اچھا ماشاء اللہ. تو اب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی جی. رحمان اور رحیم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سب سارے انسانوں کے لیے رحمان ہے، جو مسلمان ہے جو نامسلم ہے، اور رحیم صرف مسلمانوں کے لیے. جی جی بالکل صحیح. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے دنیا کے لیے، رحیم آخرت کے لیے. آخرت کے لیے. اچھا. دنیا میں جتنے رحمان ایسا ہے کہ نافرمان اور بھوکے کو اور جو ناشکر ہے سبھی کو اللہ رزق دیتے ہیں. جیسے آپ کو واقعہ پتہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک آیا تھا شخص، آیا تو کھانے پہ بیٹھ، ان کو جب تک کسی کو ساتھ کی باہر والوں سے کسی کو بلا نہیں تھے تو کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ دیکھے ایک شخص جا رہا ہے تو اس کو کھانے پہ بلا لیا، بیٹھا. تو اس وقت جب کھانا شروع کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا شکر ادا، اللہ کے نام سے کر. تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو مانتا نہیں. انہوں نے کہا کہ تو اللہ کو نہیں مانتا، نافرمان ہے، تو میرا کھانا نہیں کھانا چاہیے، چاہ. تو وہ اٹھ کر چلے گا. اور وہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، یہ تو 60 سال سے میرا نافرمان ہے، اس کو ایک دن بھی کھانا نہیں میں بن گیا، تم ایک دن بلائے تھے اس کو واپس کر دیے، تم جاؤ بلا لے اس کو. بھاگے ابراہیم علیہ السلام، دور جا رہا تھا، پکارے آ جاؤ آ جاؤ. نے کہا کہ اب کیا ہے، پھر میں بے عزتی کرنے بلا رہے، نہیں اب آؤ، ہاتھ پکڑ کے آئے، بٹھائے. اس کے بعد کیا ہے کہ نہیں اب کھانا شروع کر دو کھانا. اس نے کہا کہ نہیں اللہ کا نام نہیں لیتے، کوئی بات نہیں، کوئی نہ بات، کھانا شروع کر دو کھانا. جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد پوچھا کہ جب تو آپ بھجا دیے تھے پھر دوبارہ کیوں بلائے؟ میں نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ انسان کو 60 سال سے میرا نافرمان ہے، مگر کبھی بھی ایک دن کا رزق بھی اس کا نہیں کرا. ابراہیم تمہارے پاس آیا تو کہا، تو اس نے کہا کہ آپ کا اللہ نے میرے تعلق سے کہا؟ میں نے کہا ہاں تمہارے لیے کہا تھا تو اس لیے تو بھاگ کے جا کے لایا. میں نے کہا کہ جب اللہ میرا اتنا خیال کرتا ہے تو آج میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان لاتا ہوں اور آپ کے اللہ کے. ماشاءاللہ. تو کھانا تو غذا تو دنیا تو فرما بردار نافرمان سب کو دے دیتے ہیں. تو رحیم کے لیے ہے، مگر رحیم آخرت کے لیے ہے. صرف مسلمانوں کے لیے وہ خاص صفت رہے گی رحیمیت کی جو مسلمانوں پہ بتائی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ حافظ.